अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम अपने लेक्चर नंबर 60 में आ गए हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने 59 में दरसुस्सानी अलिफ का सवाल नंबर 1 शुरू किया था। आज हम दरसुस्सानी अलिफ के बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो सवाल नंबर 2 की हेडिंग दे देंगे, अगर उसके नीचे जगह है तो उसके नीचे स्टार्ट ले लेंगे, अगर उसके नीचे जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। सवाल नंबर 2 अरबी लिखेंगे ये मार्कर से। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू में के वाक्य की तरफ इशारा है। जवाब की हेडिंग देंगे और फिर ज़हनी खाका बनाएंगे। जी बच्चे, तो मेन हेडिंग देंगे हिजरत मदीना, दारुल नदवा में शैतान का होना, मशवरा कैद खाना, मशवरा मुल्क बदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश। बच्चे नेक्स्ट फिर आप लोग रिटर्न इसका शुरू करेंगे वर्क। इन कलमात में उस साजिश की तरफ इशारा है जो काफरों ने मक्का मुकरमा में तैयार की थी। जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा और मदीना के लोग भी मुसलमान होने लगे तो मुसलमान मुशरिकीन मक्का की अजियतों से तंग आकर मदीना हिजरत करने के लिए तैयार हो गए। मदीना में उनको उम्दा पनाह मिली क्योंकि हज़रत अबू तालिब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और कुरैश के सरदार थे भी वफ़ात पा चुके थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बमंज़ला ढाल हैं थे। उनके होते हुए कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ नहीं उठा सकता था। अब कुरैश को ये ख़तरा महसूस हुआ कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर ली तो मुसलमान एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। उसके अलावा कुरैश की तिजारती गुज़रगाह मदीना से गुज़रती थी। चुनाचे सरदारान कुरैश दारुल नदवा में जमा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ तरह तरह के मशवरे करने लगे। शैतान भी एक बूढ़े शख्स के लिबास में शामिल था। एक शख्स ने तजवीज़ पेश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जंजीरों में जकड़ दिया जाए और ताहयात कैद कर दिया जाए। उस पर शैतान ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ा लेंगे। एक और ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क बदल किया जाए। शैतान ने कहा कि उसकी ज़ुबान में ऐसी तासीर है कि बाहर के लोग मुसलमान होकर मक्का पर चढ़ाई कर लेंगे। आखिर में अबू जहल ने तजवीज़ पेश की कि हमें उसका किस्सा ही तमाम कर देना चाहिए। शैतान ने फ़ौरन हामी भर ली। फैसला ये हुआ कि हर कबीले से एक बहादुर नौजवान लिया जाए। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ बाहर आएंगे तो काम तमाम कर दिया जाएगा। बनी अब्दुल मनाफ सारे कबीलों से लड़ नहीं सकेंगे क्योंकि खून बढ़ जाएगा। इस साजिश की इतला जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात ही को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर लेटा दिया, मुट्ठी में खाक ली, सूरह यासीन पढ़ते बाहर तशरीफ़ लाए। मुट्ठी भर खाक को उन काफिरों की तरफ फेंक दिया जिससे सब काफिर अंधे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले से इंतज़ाम किया था। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा हिजरत फरमाई और काफिरों की तदबीर पर मट्टी पड़ गई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया सेकंड। थर्ड वन क्वेश्चन उसी के नीचे स्टार्ट लेंगे। कुफार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ने उन पर अजाब क्यों नाजिल ना किया? जवाब की हेडिंग देंगे, ज़हनी खाका बनाएंगे। अजाब नाजिल ना होने की वजूहात, कुफार का मुतालबा अजाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी, इस्तग़फ़ार मांगने वालों की मौजूदगी। पस मंज़र की हेडिंग देंगे,
مکہ میں جب کفار نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ عذاب تم کفار پر ضرور آئے گا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، کیونکہ عذاب کے لیے وقت یا جگہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ نضر بن حارث اور ابو جہل کا عذاب مانگنا۔ نضر بن حارث قرآن کے مقابلے میں کفار مکہ کو ایرانی بادشاہوں کی کہانیاں سناتا اور پھر کہتا کہ کون سی کہانی اچھی ہے، میری یا قرآن کی، اور پھر کہتا کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور قرآن سچا ہے تو پھر مجھ پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ یہ کفار مکہ پچھلے نبیوں کی امتوں کے بارے میں سن چکے تھے کہ جب ان کی امت نے انکار کیا تو ان پر پتھر برسائے گئے، یا ان پر آگ کا عذاب آیا، یا کوئی اور دردناک عذاب آیا۔ چنانچہ انہوں نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ساتھ بلیک مارکر کا یوز کرتے جانا ہے، اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عذاب نازل نہ ہونے کی وجوہات۔ کفار جب تک مکہ میں تھے ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہوا، اس کی دو وجوہات تھیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں موجود تھے اس وقت تک عذاب نازل نہ ہوا، کیونکہ جب عذاب نازل ہوگا تو وہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی موجودگی میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ استغفار مانگنے والوں کی موجودگی۔ کفار جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو اس وقت غفرانک پڑھتے، یعنی ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اے اللہ۔ مسلمان بھی مکہ میں بڑی تعداد میں موجود تھے اور استغفار مانگتے رہتے، اس وجہ سے بھی ان پر عذاب نازل نہ ہوا۔ فنیشنگ لائن لگا دینی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آپ لوگوں نے ریڈی کرنا ہے اور سوال نمبر 4 لکھیں گے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہ نیکسٹ پیج سے آپ لوگ سوال نمبر 4 لکھیں گے اور مفہومات سٹارٹ لیں گے۔ الف لکھیں گے آپ لوگ، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ترجمہ لکھیں گے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ پھر نیکسٹ لائن میں مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے اور 1 فنگر گیپ دے کے سٹارٹ لیں گے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کفار کے مطالبہ عذاب کے جواب میں نازل فرمائی۔ کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش بھیج دے یا کوئی اور دکھ دینے والا عذاب دے۔ اللہ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک عذاب الہی میں حائل ہے، اور یہ اللہ کا اول قانون ہے کہ وہ اپنے نبی کی موجودگی میں کوئی عذاب نہیں بھیجے گا، اور اس کے ساتھ استغفار والے پڑھنے والے بھی موجود ہوں۔ فنیشنگ لائن لگا دینی ہے، بلیک مارکر کا یوز کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ نیکسٹ پیج پہ بے نمبر مفہوم لکھیں گے۔ بے عربی لکھیں گے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون۔ ترجمہ لکھیں گے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ مفہوم لکھیں گے، جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے 12 سرداروں نے ایک ایک دن کا مکمل خرچ برداشت کیا، اور پھر جب ان کو شکست ہوئی تو انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے جنگ بدر کے بعد فیصلہ کیا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جتنا مال کما کر لایا ہے سب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور ان کے ہاتھ حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہ آیا، اور وہ اپنا مال خرچ کرنے پر افسوس کرتے رہ گئے۔ یہاں پر ہمارا یہ فنش ہو گیا،
اور بچے یہ درس ثانی الف بھی جتنا ریٹن ورک ہے یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. جی بچے، تو ہم درس ثانی الف ریٹن ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب ہم حدیث نمبر 4 لکھیں گے. تو اسی طرح بچے آپ لوگ پیج ریڈی کریں گے ساتھ ساتھ، اور پھر حدیث کی روشنی میں درود کی فضیلت بیان کریں. یہ اس حدیث کا سوال لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے مارکر سے عربی لکھنی ہے، پینسل سے اعراب لگانے ہیں. تو عربی آپ لوگ لکھیں گے من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیۃ. تو ترجمہ کی پھر آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے، پھر آپ لوگ لکھیں گے ترجمہ اس کا: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا. پھر آپ لوگ اگر سوال کی صورت میں آتا ہے تو پھر یہ مفہوم یا تشریح لکھیں گے نہیں، بلکہ آپ لوگ بس نیکسٹ لائن میں ہی لکھنا شروع کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے، اور اس محبت کا اظہار ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اہل ایمان تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. یہ آپ لوگ انورٹڈ کاماز میں لکھ دیں گے. ایک اور حدیث میں ہے: جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی اور اس کے درجات بلند ہوں گے. ایک اور حدیث میں ہے: وہ شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. یہ بھی انورٹڈ کاماز میں بند کریں گے. پھر لکھیں گے ایک اور حدیث میں ہے نیکسٹ لائن میں: جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے تو میں اسے سنتا ہوں. اس کو بھی انورٹڈ کاماز میں بند کریں گے. اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان تب تک رکی رہتی ہے جب تک تم مجھ پر درود نہ بھیجو. جتنے تراجم ہیں یہ آپ لوگ حدیث لکھ رہے ہیں تو انورٹڈ کاماز میں یہ بند کریں گے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے، درود و سلام بھیجیں گے، تو اس سے ہمیں 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمیں بے حد ثواب حاصل ہوتا ہے. تو بچے یہاں پر ہماری یہ حدیث نمبر 4 ختم ہوگی. نیکسٹ پیج پہ آپ لوگ حدیث نمبر 5 لکھیں گے. حدیث نمبر 5 لکھیں گے. اس کا سوال: ہر خواہش اور سوچ قرآن کے تابع ہونی چاہیے، یعنی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، حدیث کی روشنی میں بتائیں. تو عربی آپ لوگ لکھیں گے اسی طرح پھر حدیث کی: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. پھر آپ لوگ تشریح اگر سوال کی صورت میں ہے تو پھر تشریح کی ہیڈنگ نہیں دیں گے، لیکن اگر اسی طرح عربی لکھیں گے تو پھر تشریح کی ہیڈنگ دے کے سٹارٹ لیں گے. نیکسٹ لائن میں 1 فنگر گیپ دے کے. انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادے اور اختیار کے باوجود برائی سے اجتناب کرے. نیکسٹ پیراگراف ہے: دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، قوما احساسات اور خیالات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے. دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے. اللہ نے بھی فرمایا: جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی. انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ارشادات کو ذاتی پسند
یا ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں یہ بھی لکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اور اعمال کو مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو جس کام کے کرنے کا حکم دیں اس کی تعمیل کرو، اور جس کام سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کامل شخصیت ہیں جو خلق عظیم اور اسوہ حسنہ کے بلند مینار پر کھڑے ہیں، اور دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر فلاح پا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں یہ بھی لکھیں گے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بچے یہاں پر ہماری حدیث نمبر 5 بھی ختم ہوگی۔ اب آپ لوگوں نے سبق اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے کوشچنز لکھنے ہیں۔ جی اسی طرح بچے آپ لوگوں نے سبق لکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت، سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ جواب، پھر ذہنی خاکہ، مین ہیڈنگ لکھیں گے اللہ کی محبت، احکام الہی کی پیروی، انبیاء کرام پر ایمان، ایمان کی ضرورت۔ پھر ہیڈنگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ فنیشنگ لائن لگا دیں گے۔ نیکسٹ لکھیں گے سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ ذہنی خاکہ بنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، پھر لکھیں گے محبت الہی اسوہ رسول کی پیروی کا نام، اتباع رسول، کامل ایمان کی نشانی۔ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت، محبت الہی اسوہ رسول کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی ملان ضرور ہوتا ہے، ورنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، عربی لکھیں گے ساتھ ساتھ بلیک مارکر کا یوز کرتے جائیں گے، فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا۔ ترجمہ لکھیں گے، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانیں، اور پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں، بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں۔ اطاعت اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے عملی تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہمارا یہ کوشچن بھی فنش ہو گیا۔ پھر سوال نمبر 3 لکھیں گے، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ ذہنی خاکہ بنائیں گے، ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام الہی مکمل۔ آپ لوگوں نے نیچے صحیح پراپر بنانا ہے، تمام جہاں کے لیے رحمت، بین الاقوامیت کا تصور، اسوہ رسول کو تاابد مشعل راہ بنانا۔ پھر آپ لوگ لکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے کمال کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ پھر لکھیں گے نیکسٹ انورٹڈ کاماز میں ترجمہ بند کرنے کے بعد لکھیں گے دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول کو تاابد مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو ایک مرکز سے آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت سے آشنا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ترجمہ، فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہاں پر یہ کوشچن فنش ہو گیا ہے۔ اب ہم لکھیں گے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 لکھیں گے آپ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت سے کیا مراد ہے؟ مین ہیڈنگ لکھیں گے ذہنی خاکہ کی، جواب کی ہیڈنگ، اور پھر ذہنی خاکہ بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز، سنت کی پیروی کرنا، اطاعت کے بغیر اعمال کا ضائع ہونا، کامل ایمان کی نشانی۔ پھر لکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز محبوب ہیں۔ مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، ترجمہ کی ہیڈنگ دیں گے آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ بلیک مارکر کا یوز ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو اور یہ محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند اور ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یہاں پر بچے یہ کوشچن فنش ہو گیا۔ یہ سوال نمبر جو میں نے ابھی آپ کو لکھوایا 4، تو یہ بک میں تو نہیں ہے لیکن یہ بک میں پیراگراف اس کا موجود ہے اور ایگزام میں اکثر اس طرح بک سے ہی آ سکتے ہیں کوشچن، تو یہ وہاں پر اس لیے آپ لوگوں کو لکھوایا گیا ہے۔ اور یہ بھی کوشچن نمبر 5 بھی بک میں دیا گیا نہیں ہے لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، پیراگراف ہے، پورا ایڈیشن ہوئی ہے تو یہ بھی آ سکتا ہے کوشچن، تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب اور پھر ذہنی خاکہ بنائیں گے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار، پھر آپ لوگ لکھیں گے محمد خالد بن عبداللہ، بیان بن سمعان پلس مغیرہ بن سعید، عبد الملک بن مروان کے دور میں، یعنی ان کے دور میں یہ جو تھے
دعوے دار ان کو قتل کیا گیا۔ حارث دمشقی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسود عنسی۔ اب آپ لوگ لکھیں گے اس کا، جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت کی روح سے جھوٹا، کذاب، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار اسود عنسی کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فیروز دیلمی نامی صحابی کو روانہ فرما دیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا۔ لشکر اسلام نے مسلمہ کے لشکر کو شکست دی۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین شہید ہوئے۔ اسی طرح عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار حارث دمشقی کذاب کو سزائے موت ہوئی۔ حاکم عراق محمد خالد بن عبداللہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مغیرہ بن سعید اور بیان بن سمان کو سزائے موت دی تھی۔ ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف امت مسلمہ نے پوری وحدت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کیا ہے۔ چنانچہ پچھلی صدی میں جب ہندوستان کے قصبے قادیان اور غلام احمد نامی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، پھر کہا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر آگے چل کر دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، کچھ عرصہ بعد دعویٰ کیا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، یعنی مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سایہ پڑا ہے، اور آخر کار 1901 میں عین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ تو امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر نے پوری وحدت کے ساتھ اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان کی دفعہ 260 میں شق نمبر 2 کے بعد نئی شق 3 درج کی گئی، جس میں مسلمان کی تعریف یوں کی گئی، انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، جو شخص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مسلح تسلیم کرتا ہے تو وہ آئین یا قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو شخص نبوت کے جھوٹے سے دلیل مانگے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ ختم نبوت قطعی نصوص سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر آپ لوگ لکھیں گے خالد جی کا پر کریں بلینکس میں، نیکسٹ پیج پہ، ڈیش ہی کی ذات ہے کہ جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ بلینک میں آئے گا اللہ تعالیٰ، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ بلینک میں آئے گا رب، ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ بلینک میں آئے گا محبت، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ محبت الہی اسوہ رسول کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ بلینک میں آئے گا تقاضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کریں۔ تو بلینک میں آئے گا احکام، یہاں پر یہ بلینکس فنش ہو گئی ہیں ہماری، اور یہاں پر ہمارے 8 کا کورس جو ریٹن ورک ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ بچے اس کی ایکسپلینیشنز آپ کو کروائی بھی گئی تھیں، جو اگر کسی کو زیادہ نہیں اگر مسئلہ ہے تو پھر گریڈ 8 میں اس کے اسلامیات کے کورس میں فل 8 کا جو مڈ اور فائنل کا کورس ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگ وہاں سے بھی سرچ کر کے وہ ایکسپلینیشن بھی سن سکتے ہیں، تو آپ جو ہے آپ کا مسئلہ اگر کوئی ہے یا پرابلم ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو بچے
یہاں پر ہمارا یہ 8th کا کورس جو ہے ریٹن ورک کمپلیٹ ہو گیا اور 9th کا کورس بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ریویژن رکھنی ہے اور یاد کرتے رہنا ہے ان کو۔